अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जन्नत में है या मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के पास कब्र मुबारक में है। इसी तरह से लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ते हैं, वो सलाम फरिश्ते कहां लेकर जाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक में पहुंचाते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के अंदर पहुंचाते हैं सलाम को। इसी तरह से क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को जन्नत से लौटाई जाती है सलाम का जवाब देने के लिए? इस बारे में जो हदीस है, क्या वो हदीस की सनद उसूल हदीस व अस्माउर रिजाल वल जरह तादील के मीज़ान पर सही है या सही नहीं है? इसी तरह से क्या आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद जो मर जाती है, उसके जिस्म को जमीन की मिट्टी खा जाती है या नबी व रसूल के जिस्म को जमीन की मिट्टी नहीं खाती है? इस बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें सही हदीस क्या है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे कहने में लफ्जी तौर पर गलती हो, खता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, इस बारे में ये जान लीजिए कि जो कहीं से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम पढ़ता है, जैसे नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ा जाता है, तो ये सलाम फरिश्ते कहां पहुंचाते हैं? इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन में अल्लाह के कुछ फरिश्ते घूमते फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। यह हदीस मुसनद अहमद में हदीस नंबर 3666 है, 4210 है, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 914 है, शरह सुन्ना अल बगवी की हदीस नंबर 687 है, शेर अलम नबला के अंदर जिल्द नंबर 17 सफा नंबर 105 है, तबरानी कबीर के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 81 के अंदर है। इसकी सनद अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और इसी तरह से लोगों का सलाम फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में पहुंचाते हैं। यह तो मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सलाम पढ़ा जाता है, वो सलाम फरिश्ते जमीन में घूमते फिरते हैं, कुछ उस सलाम को लेकर फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। और इस बारे में जान लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जो है वो मदीना में कब्र मुबारक के अंदर नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कब्र मुबारक के अंदर तरोताजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जन्नत में है। इस ताल्लुक से एक लंबी हदीस है जिसमें यह टुकड़ा है कि फरिश्ते ने कहा, वह पहला मकान जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे आम मुसलमानों का घर है, और दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्राइल हूं और ये मिकाईल हैं। अब आप अपना सर उठाइए। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो एकाएक क्या देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्या देखता हूं एकाएक कि मेरे ऊपर बादल की मानिंद कोई चीज है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जन्नत के अंदर वो जगह दिखाया गया। उन्होंने बताया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फरिश्तों ने कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जगह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा कि मुझे अपने मुकाम में दाखिल होने दो, मुझे अपने उस
جگہ میں جانے دو. تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ ابھی کچھ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ہے جسے آپ نے پورا نہیں کیا ہے. اگر آپ اسے پورا کر چکے ہوتے تو اپنے مقام میں جا سکتے تھے. مختصر صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 697 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم دے دیں گے یہ سارا ٹیکسٹ تحقیقی طور سے، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر جب جنت کا سیر کرایا گیا، وہاں پر مومنوں کے، شہیدوں کے ان مقامات کو دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی دکھایا گیا، اس جگہ کو بھی دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، پرمیشن مانگ رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ اس میں نہیں جا سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ کی زندگی ابھی باقی ہے. جب آپ اپنی زندگی دنیا کے اندر اپنی عمر پوری کر لیں گے، یعنی وفات کے بعد آپ کا یہ مقام ہوگا. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جنت میں اس مقام پر ہے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے جسموں کو زمین کی مٹی کھائے گی، سوائے پشت کے نچلی آخری ہڈی کے، کیونکہ اسی ہڈی سے دوبارہ اسے زندہ کر کے نیا شریر بنایا جائے گا. دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، یعنی دو سور جو ہے پھونکے جانے کے بیچ میں 40 فاصلہ ہوگا. اب اس میں راوی کو یاد نہیں ہے کہ 40 فاصلہ سے کیا مراد ہے، 40 سال ہے، 40 مہینہ ہے، 40 دن ہے. بہرحال اہل علم نے کہا ہے کہ اس بارے میں 40 سال ہی مراد ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق. تو کہتے ہیں کہ 40 سال کا فاصلہ ہوگا. پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا، جس کی وجہ سے تمام مردے جی اٹھیں گے، جیسے سبزیاں پانی سے اگ آتی ہیں. اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4935، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7414، 2955، اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4814 کی شرح میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا داؤد راج نے اس بارے میں خلاصہ کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق، یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جو مر جاتی ہے، ان کے جسموں کو زمین کی مٹی کھا جاتی ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے نچلے سرسوں کے دانہ کے برابر جو پشت ہے، جو ہڈی ہے آخری نچلی، وہ باقی رہتا ہے. اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جسم بنا کر کے کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم کی ہڈی یعنی آدمی کے پشت کی آخری ہڈی کے سرے پورے، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی کھا لے گی. آدم علیہ السلام کے تمام اولاد جو ہیں مرنے کے بعد ان کے جسم کو مٹی کھا لے گی، لیکن اس آخری سرے، وہ جو پشت کی ہڈی ہے آخری سرے کی، اسی سے دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، جسم بنایا جائے گا. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2955، 7415 وغیرہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رسول گزرے ہیں، نبی اور رسول اس سے الگ ہیں. نبی اور رسول جو وفات پا جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ زمین کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے. زمین کی مٹی کو انبیاء اور رسول کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے زمین کو حکم دیا ہے، زمین ان کے جسم کو نہیں کھاتی. تو معلوم ہوا کہ انبیاء و رسول کے انتقال کے بعد ان کا جسم
تر و تازہ رہتا ہے، زمین کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی۔ اس بارے میں جتنی مرفوع حدیث ہے وہ تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا وَالْأَرْضُ لَا تَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ، اور زمین نہیں کھاتی انبیاء کو، یعنی انبیاء کے وفات کے بعد زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ یہ بات باسند صحیح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ثابت ہے، اور جو مرفوع حدیث ہے اس بارے میں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آئیے ہم اس بارے میں بھی کچھ خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی سند کے بارے میں۔ تو دیکھیے، سداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا کیے گئے اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، لہذا اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود صلات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انبیاء کے جسموں کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 11130، اسی طرح سے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2079 1375، اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1074، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1636 1531 1085 وغیرہ میں ہے۔ اس کی سند میں راوی عبد الرحمن ابن یزید بن جابر نہیں ہے، اس سے مراد عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، اور یہ ضعیف راوی ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انوار الصحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 30 اور 416 میں، اور ایک شواہد ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے اس بارے میں۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں، لیکن زید ابن ایمن کا عبادہ ابن نسی سے سما ثابت نہیں ہے، سننا ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت مرسل ہونے کی بنا پر ضعیف ہے، جو شواہد میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرسل قرار دیا ہے، یعنی منقطع قرار دیا ہے۔ تاریخ الکبیر للبخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام بوصیری نے بھی اس کو مرسل یعنی منقطع قرار دیا ہے، مصباح الجزاجہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 میں، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637 کی تحقیق میں اس کو منقطع قرار دیا ہے، جیسا کہ ارواء الغلیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تخریج احادیث المنار السبیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 وغیرہ میں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے، اس بارے میں مرفوع حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے باسند صحیح ثابت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مرفوع حدیث کے حکم میں آتا ہے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، اس کا حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث مسند اسحاق ابن راہویہ کے اندر حدیث نمبر 256، البدر المنیر کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 289، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2041، صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 1666، صحیح الجامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 5679، الفتوحات الربانیہ ابن حجر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31، مسند احمد میں حدیث نمبر 10815، اسی طرح سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ وغیرہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 925 وغیرہ میں۔ اور لکھا ہے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یزید ابن عبداللہ ابن قسید ثبت سما من ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ یزید بن عبداللہ ابن قسید کا سما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے،
لیکن میری تحقیق میں اس کی سند منقطع ہونے کی بنا پر ضعیف ہے. یہ سند با سند صحیح ثابت نہیں ہے اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر، کیونکہ اس حدیث میں یزید بن عبداللہ بن قصید انہوں نے اخبرہا کہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ دوسری سندوں کے اندر بیچ میں ایک واسطہ ہے ایک راوی کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بن عبداللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے. باقی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مسند احمد وغیرہ میں جہاں بھی یہ حدیث نقل ہے تو شروع کے 2 راوی کو چھوڑ کر انہوں نے نقل کیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ حدیث منقطع ہے اور جو پوری سند ہے اس میں 2 راوی پر کلام ہے، ان میں سے ایک ضعیف ہے تو ایک مجہول الحال ہے. اس بارے میں آپ کو ابو محمد کی تحقیق شدہ الصحیفہ فی الحدیث ضعیفہ من سلسلۃ الحدیث صحیحہ البانی صفحہ نمبر 38 اور 39 پر پوری تحقیق اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ اس حوالے کے مطابق اس کتاب کے اندر پوری تحقیق دیکھ سکیں گے. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو سلام پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لوٹائی جاتی ہے اس سلام کا جواب دینے کے لیے، یہ با سند صحیح ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ سلام پڑھتے ہیں اور وہ سلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. اور اس کے مخالف، اس کے خلاف جو لوگ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، اور اس طرح سے اردو میں کہ مصطفیٰ جان رحمت بلاکھو سلام، یہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا سلام نہیں ہے. لہذا اس طرح کے سلام پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سلام پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کو تحیات میں پڑھا جاتا ہے. وہ سلام پڑھیں گے تو فرشتے کچھ زمین پر پھرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ فرشتے اس سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. کہاں پہنچاتے ہیں؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک موجود ہے، یعنی جنت میں جس مقام پر، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک موجود ہے، وہاں فرشتے اس سلام کو پہنچاتے ہیں. واللہ عالم. اور اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی ہر اولاد جو وفات پا جاتی ہے اس کے جسم کو زمین کی مٹی کھا جاتی ہے عام طور پر، لیکن پشت کی جو آخری ریڑھ کی ہڈی ہے سرسوں کے دانے کے برابر، اس کو اللہ تبارک و تعالی قائم رکھتا ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے دوبارہ انسان کے جسم کو بنایا جائے گا، اس کو زندہ کیا جائے گا، اس سے سوال و جواب ہوگا. اور انبیاء و رسول کے جسم وفات کے بعد، انتقال کے بعد، ان کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مٹی پر ان کے جسم کو کھانا حرام قرار دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق باسند صحیح ثابت ہے. تو یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے پورے حوالے کے ساتھ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.